हेलो एवरीवन, दिस इज़ तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कोऑपरेशन का, तावन का, क्योंकि जब हमने ये दोबारा चैनल को शुरू किया, रीलॉन्च किया, तो उसके बाद तवातर के साथ, तेज़ी के साथ आपने चैनल को सब्सक्राइब किया। ये हमारी बड़ी इत्मीनान और तसल्ली की बात है और बेहद शुक्रगुजार हैं आपकी तमाम कोशिशों के, तावन के। क्योंकि जो हमारा प्रीवियस चैनल था वो जिस तरह आपको पता था कि वो बवजह उसको काम करने से रोक दिया गया, लेकिन ये है कि ये हम मिशन जो है उसको अब चूँकि जारी रखना है और जारी रखना भी चाहिए। सो अब इस नए चैनल को आपने सब्सक्राइब भी किया है और आगे शेयर भी किया है, तो वी आर रियली थैंकफुल। आपको पता है कि अब एक हफ़्ता होने को है, एक हफ़्ता होने से ज़्यादा हो गया है। पाकिस्तान में तबीता गिल साहिबा का वाक़या हुआ था, जुल्म हुआ था, बर्बरियत हुई थी। और बड़ी अच्छी गॉस्पेल सिंगर हैं और पेशे के लिहाज से वो नर्स हैं और मेडिकल के शोबे से जो भी शख्स वाबस्ता होता है, ख़ासतौर पे आजकल के दिनों में आपको पता है कि वबा के दिन हैं, कोविड के दिन हैं, तो इन हीरोज़ की और भी इज़्ज़त बढ़ जाती है कि अपनी जानों को दांव पे लगा के किस तरह ये दूसरों की जानें बचाने के लिए कितनी ज़्यादा काविश कर रहे हैं। यानी कि ख़ुद देखें ना कि फ्रंट लाइन पे आके बीमारों के साथ काम करना, उनका इलाज करना और अपनी ज़ात की परवाह नहीं करना, क्योंकि हालांकि इंसान होने के नाते अब बेहद अपने आप को प्रोटेक्ट भी करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सफ़र कर सकते हैं, आपको खुदा न खासा वबा लग सकती है। तो ये हमारे हीरोज़ हैं। तो हीरोज़ के साथ हमने क्या सलूक किया माजी में, ये भी हमें पता है। ये भी हमारी एक बहन हीरो हैं और इनके साथ अपने ही साथियों में बड़ा जुल्म किया। और फिर दो तरह की पिक्चर सामने आती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के मसीही जो हैं और जो अक़लीतें हैं और कुछ हमारे मुसलमान दोस्त भी, जिस पे हमने एक बहन की भी वीडियो देखी और एक मजहबी वज़ाकत रखने वाले एक दो ख़ास हैं मुसलमान भाई, उन्होंने भी खुले अल्फाज में कोई लगी लपटी रखे बगैर तबीता गिल साहिबा को सपोर्ट किया। और एक भाई ने तो यहाँ भी कहा कि जिन लोगों ने तबीता गिल पे झूठे इल्ज़ाम लगाए उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन होना चाहिए, और ये हमारी डिमांड भी है। और आप देखेंगे किस तरह उन्होंने कुछ ख़वातीन ने जो तबीता गिल की कोलीग थी, उन्होंने जिस तरह उनके ऊपर तशद्दुद किया। और बहुत देर तक आप सोचते रहे होंगे कि तबीता गिल की फैमिली, उनके दोस्त, उनके जो अजीज़ हैं, उनके जो करीबी हैं, उन तक भी ज़ाहिर ये मनाज़र पहुँचे होंगे, तो उनको कितना ज़्यादा दिल पे चोट लगी होगी और वो क्या दिल में सोच रहे होंगे कि हमारी बहन के साथ, बेटी के साथ, बच्ची के साथ क्या हुआ। तो जब हम बैसियत कौम देखते हैं तो ये हमारे दिल पे भी चोट लगी थी, इसलिए हम रिएक्शन भी दे रहे हैं और परेशान भी हैं, दुखी भी हैं और दिल रंजीदा भी है। लेकिन इसके जो मेन अनासर हैं उसको जानने की अगर कोशिश करें तो ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा नहीं हुआ। बहुत से बेगुनाह मसीहों को अगर आप रिसेंट ईयर्स में देखें, आसिया बीबी के तो चलो 10 साल बेचारी के गए हमारी बहन के, लेकिन आसिया बीबी की बड़ी मिसाल है। फिर उसके अलावा सावन मसीह को देख लें, पहले आसिया बीबी को देख लें कि आसिया बीबी को किस तरह फंसाया गया एक जाल के अंदर, फिर उनकी ज़िंदगी जो है वो जीर्ण कर दी गई, फिर 10 साल पाबंदी सलासल रहीं और 10 साल के बाद फिर अचानक उनको फिर आज़ादी का और बेगुनाही का परवाना थमाया जाता है, जो कि उनका हक़ था और वो बेगुनाह थी। तो 10 साल का किसी ने कोई हर्जाना नहीं दिया कि वो 10 साल कैसे वापस आएंगे, और वो जिस ट्रॉमा से गुजरी होंगी और जिस मुसलसल उनकी मैंने बुक पढ़ना शुरू की थी पिछले दिनों में, मेरे पास पढ़ी हुई है, तो उसके ऊपर रिव्यू भी होना चाहिए उस बुक का, किसी वक्त आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो आसिया बीबी की बुक के अंदर बड़ा एक दिल दुखाने वाले वाक़यात हैं कि जेल में किस तरह वो उनके शब व रोज़ गुजरते थे। और ये एक बाहर की दुनिया में तो वो ज़ाहिर है हीरो बन गई, लेकिन एक काल कोठड़ी में अक्सर आजकल हम नेटफ्लिक्स के ऊपर या दीगर ज़राए से जब वो फिल्में देखते हैं तो कुछ लोग कई दफ़ा हमारी नज़रों के सामने से वो प्रिजन ब्रेक या वो प्रिजन से ताल्लुक़ रखने वाली या कैदियों की मूवीज़ गुजरती हैं, तो एक बड़ा दुख होता है दिल को ना। तो कम से कम मैं या आप में से बहुत से दोस्त भी सोचते होंगे, अहबाब भी सोचते होंगे कि खुदा माफ़ करे किसी को जेल ना हो। जेल के अंदर कितनी ज़्यादा पाबंदी होती है। अभी हम कोविड के दिनों से गुजर रहे हैं, तो अभी हमें ये सिर्फ इतना पाबंद किया गया था कि लॉकडाउन है, आपने घर से बाहर नहीं जाना और बिला वजह नहीं जाना,
اور اس پابندی کے اوپر بھی دل کو کچھ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہم پابند ہو گئے ہیں. اور جو لوگ برطانیہ میں جیسے ہم رہتے ہیں یا کچھ لوگ پاکستان امریکہ کہیں بھی رہتے ہیں بھارت, تو وہ اپنے ملک سے باہر ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اجازت نہیں ہے. تو کتنا ایک عجیب سا دل کو لگتا ہے کہ ہم پابند ہیں. تو ایک آپ زی روح کو آپ چند فٹ کے کمرے میں بند کر دیں یا کال کوٹری میں بند کر دیں, اور کئی دفعہ ان کو کال کوٹری کا مطلب ہے کہ شاید سورج بھی نہیں دکھتا, تو اس کو بندے کو کیا پتہ چلتا ہوگا کہ خدا معاف کرے کہ دن کب ہے رات کب ہے. تو ایسے یہ سب کیوں ہوا؟ یہ پاکستان کے اندر جو بلاسفیمی لاز ہے اس کا مس یوز ہوا تھا, اور آسیہ بی بی کو یہ سب کچھ دیکھنا پڑا. پھر آپ دیکھیں کہ ساون مسیح نامی ایک بھائی کو غلط طریقے سے پھنسایا گیا. وہ آج بری ہو گئے. یہ پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ ان کی بریت ممکن ہوئی اور وہ بھی بے گناہ ثابت ہو گئے, لیکن ان پہ غلط الزام لگایا تھا. لیکن اس غلط الزام کی وجہ سے لاہور کی جوزف کالونی کو خاکستر کر دیا گیا. 170 کے قریب گھروں کو, 2 چرچز کو, اور کتنی ہی ہزاروں خواہشوں کو جلا کے راکھ کر دیا گیا وہاں پہ. لیکن بات وہی تھی کہ بلاسفیمی. بعد میں ثابت ہوا کہ وہ ایک جھوٹا الزام تھا. پھر آپ کوٹ رادھا کرشن میں دیکھیں, لاہور سے باہر چلے جائیں تو ایک معصوم بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو اور ان کے گھر میں آنے والے ایک اور بہن یا بھائی کو شہید کر دیا گیا, زندہ جلا دیا گیا, اینٹوں کے بھٹے میں پھینک دیا گیا. اور اس کی وجہ بھی بلاسفیمی تھی کہ اس کے اوپر الزام تھا کہ وہ شمع بہن جو تھی, شمع شہید, کہ اس نے پتہ نہیں کوئی کاغذ اکٹھے کیے تھے تو وہ اس میں کچھ وہ مذہبی اوراق نظر آئے, تو یعنی کہ ایسے پھنسایا گیا. یہ کیا بات ہے؟ آپ کس طرح جو مرضی ہو جائے, پیپر اس کے پاس تھے نہیں تھے یا جو بھی تھا, آپ کس طرح 3 انسانوں کو آگ کی جلتی ہوئی بھٹی میں پھینک سکتے ہیں؟ خود سوچا تھا کتنا بڑا آپ کو شیطانی قسم کا مائنڈ چاہیے یا جذبہ چاہیے کہ خون آشام قسم کا کوئی جذبہ ہو آپ کے اندر. آپ کو نظر آنا بند ہو جاتا ہے دوسرے انسان کا چہرہ, یا پھر آپ کے ہاتھ کس طرح ان کے اندر وہ عجیب سی ایک طاقوتی سی طاقت آ جاتی ہے کہ آپ کسی کو پکڑ کے, کچھ تو ہاتھ تھے نا جنہوں نے ان بے گناہوں کو پکڑ کے آگ کے بھٹے میں پھینکا ہوگا, اور آگ کے بھٹے میں پھینکنے کے لیے ظاہر انہوں نے مزاحمت بھی کی ہوگی اپنی جان بچانے کے لیے. لیکن یہ کتنے ظالم لوگ تھے. پھر آپ دیکھیں کہ اسلام آباد کے پاس ایک بچی تھی رمشا مسیح, اس کو کس طرح پھنسایا گیا. وہ بیچاری اپنے ذہنی طور پہ شاید اتنی زیادہ سٹیبل نہیں تھی, اور اس پہ الزام لگایا گیا کہ اس نے کچھ پیپروں کو آگ لگائی ہے. تو پاکستان میں تو ایسا ہوتا ہے کہ جو پیپروں کا ڈھیر ہوتا ہے جو زمین سے یا ادھر سے اکٹھے کیے جاتے ہیں, وہ کسی قسم کے بھی پیپر ہوں ان کو پکڑ کے آگ لگا دی جاتی ہے, اور کوڑا کرکٹ کو بھی اکٹھا کیا جاتا ہے, گھاس پھوس کو بھی اکٹھا کیا جاتا ہے, اور ردی کے پیپرز کو بھی اکٹھا کیا جاتا ہے, پرانی کاپیوں کو, بکس کو. تو اس بچی نے جو ان کے شاید پیشہ تھا, انہوں نے پیپرز اکٹھے کر کے آگ لگا دی. تو آپ نے اس بچی پہ الزام لگا دیا کہ جی اس نے کوئی بے حرمتی کر دی. حالانکہ اس بچی کو تو نہیں پتا, وہ تو اتنی پڑھی بھی نہیں تھی, پڑھی بھی بلکہ تھی ہی نہیں رپورٹس کے مطابق. اور بعد میں پتہ چلا کہ جیو نیوز کے پروگرام حامد میر میں جب یہ بات بہت اس وقت پاکستان میں ٹاپ پہ تھی, اور آج کل حافظ طاہر اشرفی صاحب, مجھے بھی ان کا انٹرویو کرنے کا موقع ملا, یا لندن میں بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی, تو انہوں نے بڑا ساتھ دیا تھا اس سارے کیس میں, گاڈ بلیس ہم, اور بچی کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے. اور شباد بھٹی شہید کے بھائی ڈاکٹر پیٹر بھٹی, ڈاکٹر بلسن اصغر صاحب بڑے دوست تھے جو سارے کیس میں انوالو تھے, اور بہت سے ایم این ایز, ایم پیز جو سٹنگ اس وقت بھی پنجاب اسمبلی میں بھی ہیں. تو بیہائنڈ دا سین, شاید ان کا نام ان کی اجازت بغیر لینا شاید مناسب نہیں, تو بہت سے لوگ انوالو تھے. تو آپ دیکھیں کہ رمشا کے کیس میں دیکھیں کہ خالد جدون نامی ایک شخص وہ انوالو تھا, اور اس نے یہ ساری سازش رچی. اور حامد میر کے پروگرام میں اسی کے ایک ساتھی نے اس نے اپنے ضمیر کی آواز سنی, اس نے صاف کہا تھا کہ میں اپنے ضمیر کا مجرم ہوں یا ضمیر کی آواز سن رہا ہوں, تو یہ جو بھی کیا دھرا ہے وہ خالد جدون نے کیا ہے. تو اس کا مطلب کہ سارے پاکستان کی بھی جاگ ہنسائی ہوئی اور انسانیت بھی شرما گئی, لیکن خالد جدون کو کسی نے کچھ نہیں کہا. اب وہ جس بندے نے ساون مسیح پہ گھرونے الزام لگایا تھا, اس کو اب کسی نے پکڑا آج تک. جن لوگوں نے بستی جلائی وہ کہاں گئے, اور جن لوگوں نے آسیہ بی بی کو پھنسایا تھا وہ کہاں گئے, کیونکہ بعد میں تو ثابت ہو گیا نا جھوٹا الزام تھا. اس کا مطلب کہ جھوٹی بلاسفیمی تھی, تو وہ ایک طرح سے بلاسفیمی کے خود مرتکب ہو گئے, جھوٹا الزام لگانے والے. اب تبیتا گل کے کیس میں دیکھ لیں کہ گوجرا کی مثال لے لیا,
گوجرا پیچھے چلے جائیں تو وہاں بھی یہ کچھ ہوا تھا کہ کچھ غلط فہمی کی بنا پہ گھروں میں آتش کی مادہ چھڑک کے آگ لگا دی گئی تھی اور تقریباً 9 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے. اور اس سب کا کون ذمہ دار ہے؟ گھومنے کے بعد آتی ہے وہی بلاسفیمی لاز اور یہ جو جنونیت بھرا دماغ ہے. اور اس کے اوپر تو خود پاکستان کے مسلمان جو ہمارے دوست ہیں وہ اب تنگ آنا شروع ہو گئے ہیں. اور بہت سے لوگ میں ایک مولانا صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ لوگ ملحد ہو گئے ہیں, یعنی کہ ان ایزی ورڈز وہ اپنا دین چھوڑ کے جا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ہم کن چکروں میں پڑ گئے ہیں. ظاہر امبیرس ہوتے ہوں گے اس جنونیت کو دیکھ کے, ان کا دل نہیں مانتا تو وہ اپنے دین کو چھوڑ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بس انف از انف, اب ہم آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں. وہ اب کسی دین میں نہیں جانا چاہتے ہیں. خدا کرے کہ وہ ابدیت کی زندگی والے دین میں آئیں, مسیحیت میں آئیں, لیکن ایٹ دا مومنٹ وہ کسی دین میں بھی نہیں جا رہے. وہ سارا کچھ چھوڑ کے وہ کہتے ہیں کہ وی آر فیڈ اپ, یعنی کہ تنگ پڑ گئے ہیں. تو اب تبیتا گل کے مسئلے میں بھی دیکھ لیں کہ پہلے کہا گیا کہ کوئی معاملات کو آگے فردر نہیں بڑھایا جائے گا, اور وہ بہن چلا کے کہتی رہی کہ میں نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا, کوئی ایسی غلطی نہیں کی. شی از اے میچور وومن, شی از اے پریچر. ان کے بہت سے گیت جو ہیں وہ یوٹیوب کے اوپر بھی اویلیبل ہیں, ان کے اپنے فیس بک کے پیج کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو وہ اپنی بے گناہی کی دہائی دیتی رہیں اپنی ہی پولیس کے ساتھ. لیکن کیا وجہ تھی کہ ان کی ایک نہ سنی کی, اور بعد میں کہا گیا کہ کوئی پولیس کیس نہیں بنے گا, لیکن بعد میں پولیس کیس بھی بن گیا. اور اب ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی کی سڑکوں پہ یہی جو سخت گیر سوچ رکھنے والے لوگ ہیں اب وہ سڑکوں پہ بھی آ گئے ہیں. اور جس طرح آسیہ بی بی کے لیے برے لفظ استعمال کیے جاتے تھے, میں کیا دہراؤں کہ ملاؤنا لکھا جاتا تھا, اور وہ اس بہن کے لیے بھی ملاؤنا لکھا جاتا ہے. لیکن کلامیوں کو تو اس کی آیت بھی سامنے آتی ہے کہ جو خدا یسوع المسیح کے نام پہ سفر کرتا ہے اس کا اجر بڑھائے. اس میں کوئی شک نہیں. خداوند تبیتا گل کو محفوظ رکھیں اور رکھیں گے, میرا ایمان ہے, آسیہ بی بی کی طرح اور دیگر سامن مسیح کی طرح. اور جتنے بھی لوگ بے گناہ ہیں تو ان کی بے گناہی بھی ثابت ہوگی, اور یہ یقیناً محفوظ بھی ہیں. ہم آپ کو بتا بھی سکتے ہیں اس ویڈیو کے توسط سے کہ تب سے اب تک جب سے ان پہ الزامات لگے وہ محفوظ ہیں, وہ ایک محفوظ پلیس پہ ہیں, اور خدا کے فضل سے شی از فائن. تو اب یہ ہے کہ اب انڈرسٹینڈیبلی وہ اس وقت سامنے نہیں آنا چاہتی, یا آنا نہیں چاہتی ہوں گی آئی ایم شیور. تو ابھی آنا بھی نہیں ان کو چاہیے, لیکن کسی نہ کسی موقع پہ یا اسٹیج پہ, کیونکہ ان کی حفاظت جو ہے وہ اولین جو ہے وہ سب کی ذمہ داری, فرض اور ریاست کی ذمہ داری ہے ان کو تحفظ فراہم کرنا. اور کم از کم ان جو عناصر ہیں جو اس وقت بکھرے ہوئے ہیں, سڑکوں پہ نظر آنے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنی پتہ نہیں کوئی مذہبی دکان چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو نکیل ڈالنی چاہیے اور ان کو کنٹرول کرنا چاہیے, کیونکہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. ایک کیس ہوتا ہے تو پورے پاکستان کے اندر پوری دنیا میں جاگرسائی تو ہوتی ہے. آج کل سوشل میڈیا کے دور کے ابھی میں دیکھا ٹویٹس آنا شروع ہو گئی ہیں, اور یہ ٹویٹس جو ہیں وہ بھارت میں بھی دیکھی جا رہی ہوں گی اور پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہوں گی تبیتا گل کے حوالے سے. تو کیونکہ ایک کیس آتا ہے تو پھر وہ پاکستان کی یہ نیک نامی میں اضافہ نہیں ہوتا, اور نیک نامی میں یہ جو بدنامی میں بدلا نیک نامی کو, ان لوگوں کو کون پکڑے گا؟ ان کے چہرے بھی ہم نے دیکھے ہوئے ہیں, اور فیس بک کے اوپر یا ادھر ادھر سوشل میڈیا پہ ان کے چہرے ان خواتین کی گردش کر رہے ہیں جنہوں نے تبیتا گل پہ ظلم کیا. اور تھوڑی سی حال کی بات کرتے ہیں آخر میں. پاکستان کے بلاسفیمی لاز کو ہم کہہ کے تھک گئے ہیں, پتہ نہیں کہاں جنیوا چلے گئے, UNO نیو یارک کے سامنے, پاکستان میں, پاکستان کے باہر, یہاں انگلینڈ میں, بیلجیم میں, ہالینڈ میں, فرانس میں, کہاں نہیں مظاہرے ہوئے, کہاں نہیں یادداشت پیش کی گئی. یہاں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں پاکستان ایمبیسیز کے آگے کہ خدا را ان قوانین کو بدل دیں, کم از کم اگر آپ ختم نہیں کر سکتے تو اس طرح کا بنا دیں کہ کوئی مس یوز نہ کرے. اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی پاکستان کے لیجسلیٹرز کو, جو ماہر قوانین ہیں یہ جو اس وقت اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں, اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ان کو اس طرح بنا دیں. اس میں پرابلم کیا ہے کہ اس کا مس یوز نہ ہو. اس کو کوئی نہیں کہہ رہا کہ فی الحال, کیونکہ آپ نے تو ختم کرنا نہیں ہے, تو ختم نہیں کرنا تو کم از کم اس کو اتنا مؤثر بنا دیں کہ اس کا کوئی مس یوز نہ کرے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس وقت پاکستان کی اقلیتوں کی جو قیادت ہے وہ ہمیشہ در پردہ رہ کے اس طرح کے کیسز میں بھی اور سامنے نہیں آتے. پھر وہ کس طرح کی لیڈرشپ ہے اگر سامنے نہیں آتے, نہ کھل کے بیان دیتے ہیں, نہ کھل کے کوئی اپنا کردار ادا کرتے ہیں. جب ان سے بات کریں تو ایسا پتہ چلتا ہے بیہائنڈ دا سین پتہ نہیں کیا کریں. آپ کو لوگوں کی نمائندگی کا حق اس لیے دیا گیا ہے کہ آپ بیہائنڈ دا سین کام کریں. لو لیڈر جو ہوتا ہے وہ فور فرنٹ پہ آ کے کام کرتا ہے. تو کھل کے آپ بات کریں, کلیئر بات کریں, بتائیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں قوم کے لیے, کچھ کریں گے نہیں کریں گے, نہیں کرنا تو پھر استعفیٰ دے دیں. ورنہ یوں لگے کہ آپ اپنے
کسی ذاتی مفاد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیوں کے اندر اور موجیں کر رہے ہیں، 5 سال پورے کریں گے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے میں اسلام آباد گیا، وہاں پہ لاہور میں بھی ایک پی ٹی آئی کے ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، مسیحی ایم این اے، ان کے ساتھ بات ہوئی. تو میں نے ان کو ذاتی طور پہ عرض کیا، میں نے کہا آپ کے پاس موقع ہے، تاریخ میں آپ کا نام آ گیا ہے، آپ اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس 4-5 سال ہیں، ہو سکتا ہے 4 سالوں 3 سالوں، کیونکہ کئی دفعہ اسمبلیاں جلدی ٹوٹ جاتی ہیں، حکومت چلی جاتی ہے. کچھ ایسا کام کر دیں کہ آپ تاریخ کی بکس میں یاد رکھیں گے، ورنہ گوگل کریں گے تو پتہ چلے گا کہ فلاں دور میں کوئی شخص آیا تھا تو اس نے کیا کیا تھا کوئی پتہ نہیں. تو پلیز کچھ ایسا کام کر دیں، کیونکہ آپ کو موقع ملا ہے جو آپ سے پہلے کچھ لوگوں کو ملا تھا جس کو انہوں نے اویل نہیں کیا، اور بعد میں کوئی اور آ جائے گا، پتہ نہیں وہ کرے گا یا نہیں، لیکن کم از کم آپ کریں. لیکن تب تو انہوں نے کوشش کی اور وعدہ بھی کیا ایک طرح سے، لیکن بعد میں کوئی پتہ نہیں چلا وہ کدھر صاحب گئے، کیا 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 نہیں کیا، وہی پتہ نہیں شاید ڈسک بجاتے رہتے ہیں بیٹھ کے. تو اب میری ذاتی رائے کے مطابق، ناقص رائے کے مطابق، سیاسی لیڈرشپ جو ہے اس نے تو کوئی اتنا خاص تسلی نہیں دی قوم کو. کئی موقع پہ آپ دیکھ لیں، یہ نہیں صرف تبیتا گل کا، ماضی میں آپ دیکھ لیں کئی نظر نہیں آتے. اور شہباز بٹی شہید جیسے لوگ یا سلمان تحصیل صاحب جیسے لوگ حق کی بات کرتے تھے لیکن ان کو خاموش کر دیا گیا، شاید اس وجہ سے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں خدا نخواستہ ان کو اپنی جان کا خطرہ پڑ جاتا ہے. لیکن یہ نہیں سوچتے کہ جس نے بچانا ہے اس نے بچانا ہے. اگر شہادت نصیب میں لکھی ہے تو وہ ایک نصیب ہے، تو اس میں بھی ایک فخر ہے، کیونکہ جانی تو ہے جان، آج نہیں تو کل. تو اگر قوم کے لیے، اس خداوند عظیم کے لیے، اس کی راہ میں، اس کی قوم کے لیے، اس کے کام کے لیے چلی جائے تو اس سے بڑی ذات کی کیا بات ہو سکتی ہے. اب ایک اور ریکویسٹ ہے کہ ہماری جو مذہبی لیڈرشپ ہے کم از کم وہ اب سامنے آ جائے، کیونکہ ان کے پاس سب سے بڑی بات ہے کہ عزت ہوتی ہے، خدا ان کا کام کرتے ہیں. تو اب لوگ ان کی بات سنتے بھی ہیں، پلپٹ سے بھی، پلپٹ کے علاوہ بھی. تو وہ سیاست میں نہ آئیں لیکن قوم کو لیڈ کریں، کیونکہ اس وقت اتنا بڑا خلا ہے، اور یہ خلا جو آج کا نہیں ہے، یہ 70-75 سال کا ہے، کسی نے قوم کو پراپر لیڈ نہیں کیا. تو کم از کم آپ قوم کو متحد کر سکتے ہیں، کیونکہ چرچز میں لوگ آتے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں، آپ کی خداوند کا خادم ہونے کے ناطے عزت کرتے ہیں. تو پلیز آپ سامنے آ جائیں تاکہ یہ جو ایک لیڈرشپ کا ایک فقدان ہے، گیپ ہے، یہ پورا ہو جائے. تو پلیز اس بارے میں سوچیں، ہماری مذہبی لیڈرشپ سامنے آئے، قوم کو لیڈ کرے. ابھی نہیں کرے گی تو پھر کب کرے گی؟ اور اس گیپ کو فل کرنے کی کوشش کریں. پھر اگر خداوند کی مرضی ہوئی تو آپ بھی عواموں میں جا کے قوم کی نمائندگی کر سکتے ہیں، کیونکہ لوگ آپ کی عزت کریں گے، دیگر اقوام کے لوگ بھی، کیونکہ آپ کے پاس ایک مذہبی اسٹیٹس ہوتا ہے. تو یہ بات کی بات ہے، لیکن فی الحال قوم کو لیڈ کریں آپ، کیونکہ لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے. بغیر لیڈر کے قوم جو ہے وہ بیچاری بھٹک رہی ہے. اور یہ میں اس جملے کو نہیں مانتا، جس سے بات کرو تو وہ ایک جملہ کہتا ہے ہمارے دوست کہ جی ہمارے ہر بندے لیڈر ہے. یہ بات نہیں ہے، کوئی بندہ لیڈر نہیں ہے، کوئی ایسا چکر نہیں ہے. لوگ لیڈ اس لیے کرنے کے لیے سامنے آنا چاہتے ہیں کیونکہ لیڈر کچھ ہے نہیں، لوگوں کے اندر جذبہ ہے، وہ لیڈ کرنا چاہتے ہیں لیکن لیڈ کر نہیں پاتے کیونکہ شاید وہ بورن لیڈرز نہیں ہیں، کوئی ویژن نہیں ہے. لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ گیپ ہے، تو اس لیے وہ سامنے آنا چاہتے ہیں. تو اس طرح کا جملہ نہ بولیں کہ جی وہ سب لیڈر بننا چاہتے ہیں، کوئی لیڈر نہیں بننا چاہتا. لیڈر سامنے آئے گا، وہ مقناطیسی کیرزمیٹک پرسنالٹی ہوتی ہے، لوگ خود بخود اس کو لیڈر ماننا شروع کر دیں گے. تو کسی دن لیڈرشپ کے اوپر بھی کوشش کریں گے کہ ایک پروگرام کریں کہ ایک لیڈر کو کیسا ہونا چاہیے. اپنی ناقص رائے ہم دیں گے، لیکن یہ ہے کہ ہماری مذہبی قیادت کو ضرور آگے آنا چاہیے. تو پلیز خدا را آگے آئیں تاکہ قوم کو کوئی تو بندہ لیڈ کرے، ان کے مسائل کو میڈیا پہ لے کے جائے، سامنے لے کے آئے، حکومتی ایوانوں میں لے کے جائے، ہیومن رائٹس کے میدانوں میں لے کے جائے، کہاں بھی جہاں پہ آواز اٹھائی جا سکتی ہے اٹھائے. تو پلیز مذہبی لیڈرشپ جو ہے وہ سامنے آئے. بس اسی نوٹ کے ساتھ، اسی امید کے ساتھ کہ ہماری جو مذہبی لیڈرشپ ہے وہ کم از کم اپنی یہ والی ذمہ داری کو بھی سمجھے گی، کیونکہ مذہبی لیڈرشپ اپنی مذہبی ذمہ داری تو بخوبی نبھا رہی ہے، لیکن جو قومی ذمہ داری ہے اس کے لیے بھی بڑے موضوع ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ سیاسی لیڈرشپ جو ہے وہ ایک طرح سے فیل ہو چکی ہے. تو پلیز اس گیپ کو فل کریں، سامنے آئیں، پلیز پلیز پلیز. آپ سے اجازت چاہتا ہوں اسی امید کے ساتھ کہ اس پیغام کو پازیٹیو لیا جائے گا. اور کیونکہ ایک کیس ہوتا ہے تو پوری قوم کو دکھ ہوتا ہے، جیسے آبدو راجہ کیس ہوا تھا، ایک بچی تھی تو پوری قوم جو ہے متاثر ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ پوری قوم ایک خدا نخواستہ سفر کرے، نہیں، پوری قوم کا اعتماد ٹوٹتا ہے ایک کیس کے ساتھ. کتنی نرسز جو ہیں، کتنی سینئر نرسز جو ہیں وہ اب جونیئر نرسز کو آرڈر دینے سے ڈریں گی. اگر وہ مسیحی نرسیں ہیں سینئر، کہ جونیئر نرس اگر مسلمان ہے تو میرے اوپر کوئی غلط الزام نہ لگا دیں. کتنے آفیسز کے اندر لوگوں کا دل ٹوٹا ہوگا، کتنے تعلیمی اداروں کے اندر، کتنے کاروباری جگہ پہ. تو یہ جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے پورے پاکستان کے مسیحیوں کے لیے، اقلیتوں کے لیے، اور پورے پاکستان کے لیے اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کا ایک شہری بھی سفر کرتا ہے. تو یہ بڑے ایک شرم کی بات ہے، افسوس کی بات ہے.
اور حکومت کو اب وقت آ گیا کہ پلیز کچھ کریں, خدا کے لیے کچھ کریں. اٹس ٹو مچ. تو اپنا بہت خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ اس پیغام کو دیکھنے کے لیے. اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں, واٹس ایپ کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, جس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ کی بڑی مہربانی. اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, ابھی کر لیں, مہربانی کریں. ایک فارمیلٹی ہوتی ہے, سبسکرائب کے بٹن کو کلک کریں. آپ کا ایک سبسکرائبر جو ہوتا ہے وہ بھی کاؤنٹ کرتا ہے. اور جب آپ یہ پیغام کو آگے پہنچاتے ہیں تو ایک لڑی بن جاتی ہے. اور بہت سے ایسے دوست جو ہم تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہ پھر ہمیں یوٹیوب کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچاتے ہیں. تو یہ ایک قوم کا ایک سلسلہ وار لڑی بھی بن جاتی ہے کہ آپ کسی نہ کسی کے کام آ سکتے ہیں اس پیغام کو آگے پہنچا کے. اور پھر کوئی بہن بھائی جس کو کوئی چیز کی مطلب کوئی سیاسی لحاظ سے, کوئی تعلیم کے لحاظ سے کوئی نہ کوئی گائیڈنس یا کوئی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے, ہم اس قابل تو نہیں کہ کسی کو گائیڈ کر سکیں, لیکن انفارمیشن کی بات کرتے ہیں. کسی کو چاہیے ہوتی ہے تو ماضی میں نے بہت دفعہ بارہا دیکھا کہ لوگوں نے اس طرح ہم سے رابطہ کیا واٹس ایپ کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے اور یوٹیوب یا دیگر ذرائع کے حوالے سے. تو یہ اسی طرح لڑی بنتی ہے. آپ پیغام کو آگے شیئر کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اپنا بہت سا خیال رکھیں اور تبیتا گل اور تمام متاثرین کے لیے بھی دعا کریں, قوم کے لیے دعا کریں اور لیڈرشپ کے لیے دعا کریں کہ ہمیں کوئی واقعی اچھا مسیحی اور خوف خدا رکھنے والا رہنما مل جائے. بہت بہت شکریہ. گاڈ بلیس یو. ٹیک کیئر. جے مسیح کی. ہیلو ایوری ون, دس از تسکین خان اینڈ یو آر واچنگ می آن واؤ ٹی وی. آپ دیکھ رہے ہیں واؤ ٹی وی اور میں ہوں تسکین خان. ٹاپ سٹوریز, ایکسکلوسیو انٹرویوز اینڈ امپورٹنٹ ڈسکشنز. وہ خبریں, وہ سٹوریز جو آپ کی زندگی سے جڑی ہوئی ہیں اور دنیا کی بہترین شخصیات کے ساتھ خصوصی گفتگو. ٹوڈیز ورلڈ از آل اباؤٹ ہیومن رائٹس بیکاز ایوری لائف میٹرز. پاکستان, بھارت, امریکہ, دنیا کا کوئی بھی ملک, انسانی حقوق کی بات ہوگی, ٹریول کی بات ہوگی, انٹرٹینمنٹ کی بات ہوگی, واؤ ٹی وی. اس ان انگلش, اردو, ہندی اینڈ پنجابی. پلیز سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل اینڈ واچ آل دا ویڈیوز آن دا